देख रहे हैं प्रोग्राम जमहूर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं जमहूर फरीद रईस के साथ। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, पनामा लीक्स के बाद कायम होने वाला तहकीकाती कमीशन और उसके ऊपर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात, मुल्क में सियासी मंजरनामा क्या रुख इख्तियार करने जा रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो वस्ती जो एशिया है या फिर हम ये कहें कि मशरिक़ वस्ता है, उसकी सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान के भारत के साथ मामला, सेक्रेटरी ख़ारजा सतह की जो मुलाकात हुई है उसके ऊपर पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से लेकर कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी, जिसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामलात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। इस सूरत हाल को लेकर क्या मंजरनामा बनने जा रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो एक मामला था जिसमें अफगान तालिबान से बातचीत का मामला था, यह बातचीत का मामला किस हद तक पहुंचा और अमेरिका की हक़ानी नेटवर्क के हवाले से पाकिस्तान की डू मोर पॉलिसी, पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा, और साथ ही साथ अगर हम बात करें सऊदी अरब के हवाले से जो 9/11 का जो वाक़या था उसकी जिम्मेदारी सऊदी अरब पर डालने की बात की जा रही है। इसकी जो आवाज़ है वो उसका शोर कानों में सुनाई दे रहा है। इसके क्या रद्द-ए-अमल इसका आएगा, ये मामलात क्या रुख इख्तियार करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में, ना सिर्फ मुल्क का सियासी मंजरनामा बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जो सियासत है वो क्या रुख इख्तियार करने जा रही है। आज सब इस पर बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं जाहिद आमिद साहब। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो आगाज हम करते हैं जरा इस पनामा लीक के हवाले से, और ये जो तहकीकाती कमीशन बना है, जुडिशल कमीशन बना है हुकूमत की जानिब से, अपोजिशन इसके ऊपर अब मजीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ऊपर मामला अटक गया है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी। मुझे बताइएगा जरा सा कि ये जो शोर उठा है, ये जो कमीशन बना है और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ऊपर अब डिबेट हो रही है, ये पनामा लीक्स का मामला किसी रुख इख्तियार भी करेगा या फिर इसी तरह से शोर होकर कोई नया मामला आ जाएगा और ये दब जाएगा? फरीद, यहाँ पे ये बात जरा समझिएगा कि ये पनामा लीक का इशू ISI ने नहीं उठाया है, किसी पाकिस्तानी सियासी जमात ने ये हुकूमत के खिलाफ कोई शोशा नहीं शुरू किया। ये पूरी दुनिया में एक क्राइसिस बरपा हुआ है इस पनामा लीक्स की वजह से, और इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज इसमें शामिल हैं और इन्होंने अपने अहदाफ के लिए इस पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये लीक्स किए हैं, और मजीद लीक्स आएंगे, अभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएगी। लेकिन एक बात आप नोट कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में कोई भी ये नहीं कह रहा कि ये जो इंफॉर्मेशन ये रिलीज हो रही है ये गलत है या ये झूठी है या ऐसा नहीं है। आपने दुनिया के कई मुल्कों की हुकूमतों को गिरते देखा है, कई हुक्मरानों ने रिजाइन किया है। पूरी दुनिया में कहीं भी ये बात नहीं हो रही कि पनामा लीक्स पर हम कमीशन बनाएंगे तहकीक करने के लिए, ये बात स्टैब्लिश्ड है। लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा हो रहा है। यही हम अर्ज कर रहे हैं आपको कि ये जो मजाक पाकिस्तान में हो रहा है, इसको इस वक्त ना तो पूरी कौम कबूल करेगी और ना पाक फौज कबूल करेगी, क्योंकि ये एक हुक्मरान जमात झूठ बोलते हुए पकड़ी गई है, फ्रॉड करते हुए पकड़ी गई है, रंगे हाथों पकड़े गए, इनके हाथों से खून टपक रहा है, और उसके बाद ये कहते हैं एविडेंस आप लेकर आइए। एविडेंस तो इनके अपने बेटे, इनके बच्चे टेलीविजन पर आके दे चुके हैं, डॉक्यूमेंट्री अवेलेबल है। और फिर अगर इनको शक है कि ये जो इल्जामात इनके खानदान पर लगाए गए हैं वो झूठे हैं, तो ये फिर सू करें उनको जाके कि जो इल्जामात लगा रहे हैं, स्टार्टिंग अप फ्रॉम पनामा गवर्नमेंट से लेकर उन अखबारों तक पूरी दुनिया के जो पब्लिश कर रहे हैं उनको सू कीजिए। ये याद रखिएगा कि ये पाकिस्तान का। लेकिन जाहिद साहब जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं जरा कि जो बात आपने की कि अगर ये गलत है तो फिर ये सू कर दे जाके। अब जबकि मजबूर हो के हमने देखा कि आर्मी चीफ की तरफ से करप्शन के खात्मे के हवाले से बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉलिड स्टेटमेंट आया, और उसके बाद वदंदी आर्मी सर्कल जो है वो ये खबर भी सामने आई कि करप्शन के ऊपर सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स को बरतरफ किया गया। अब ऐसी सूरत हाल में हुकूमत ने जुडिशियल कमीशन सिटिंग चीफ जस्टिस की सरबराही में उसके लिए खत तो लिख दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा गया है कि जनाब तहकीकात होनी चाहिए, 47 से लेकर अब तक तमाम हिसाब किताब होना चाहिए। मुझे बताइए, क्या इज इट पॉसिबल? करप्शन कोई एक सियासी बात में तो नहीं। अगर हम करप्शन के ऊपर से पर्दा उठाएं, करप्शन की बात करें, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सियासी जमात के चाहे कम या ज्यादा ताने बाने जरूर मिलते हैं। देखिए फरीद, बात यह है कि ये बेशक इसमें कोई शुबा नहीं है कि मुल्क में माजी में जो गद्दारियां हुई हैं, जो करप्शंस हुई हैं, जो गलती कोताही हुई है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त उसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। लेकिन शुरू कहां से किया जाए?
سوال یہ ہے کہ شروع تو آج کی حکمران جماعت سے ہی کیا جائے گا نا، کہ جو آج کے حکمران ہیں، جو آج پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں، سوال ان سے کیا جائے گا. اس کے بعد ہم جائیں گے زرداری کی طرف بھی، جس نے میمو بھی لکھا تھا. آپ کو یاد ہے کہ میمو پہ بھی ایک کمیشن بنا تھا. اس وقت کے سپریم کورٹ نے، اس وقت کے چیف جسٹس نے ایکسپٹ کر لیا تھا کہ میمو حقیقت ہے. پاکستان آرمی اور ISI پارٹی بنے تھے اس میں، اور اس سے بڑا غداری کا مقدمہ اگرتلا سازش کے بعد پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنا. لیکن سپریم کورٹ نے کیا کیا؟ حسین حقانی جیسے غدار کو ملک سے باہر فرار کرا دیا. افتخار چودھری جیسے غدار چیف جسٹس نے اس پوری فائل کو دفن کر دیا. اور آج وہ میمو کا سکینڈل کدھر گیا کہ جو پاکستان کے خلاف اتنی بڑی سازش تھی کہ خود ISI اور پاک فوج اس میں فریق بنے ہوئے تھے. تو جب ہماری عدلیہ کا یہ حال ہو، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو کمیشنز ہیں، ہم ماضی پر نظر ڈالیں، اب بھی جو کمیشن بنا ہے یا جس کے لیے حکومت نے خط لکھا ہے، کیا کمیشنز کوئی مثبت ریزلٹس، کوئی فروٹفل ریزلٹس دینے میں کامیاب رہا ہے؟ ایسے اس کے ریزلٹس آئے، اور یہ جو کمیشن بن رہا ہے جس کے اوپر حکومت کہتی ہے کہ ہم نے اپوزیشن کا مطالبہ مان لیا، اس کا کیا نتیجہ آئے گا آگے چل کر؟ دیکھیں فرید، یہ حکومت جو ہے اس وقت، بزرگوں کا قول ہے کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو سب سے پہلے اس کی عقل ماری جاتی ہے. یہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ فوج کا تیور اس وقت کیا ہے، قوم کے مزاج اس وقت کیا ہے. پوری دنیا میں اس وقت جو ایک ری آرڈر، دوبارہ پورے نظام کو تبدیل کیا جا رہا ہے، سیاست سے لے کے جغرافیہ تک تبدیل ہو رہے ہیں، اس سب میں ان کی حکومت کہاں کھڑی ہے اور ان کی حیثیت کیا ہے؟ امریکہ نے جو لیکس یہ نکالے ہیں، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان حکومتوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جو امریکن مخالف ہیں. اس میں پوٹن کا نام لیا گیا ہے، اسد کا نام لیا گیا، باقی کچھ اور حکومتیں اور بھی ہیں، لیکن اصل ٹارگٹ ایوریبڈی کین سی کہ امریکہ کے اپنے اندر جتنی آف شور کمپنیز کے اکاؤنٹس ہیں ان کو بڑے لوگوں کے نام ظاہر نہیں کیے گئے، جبکہ یہ $20 بلین کی اکانومی ہے. ہر کوئی اس میں، ایپل سے لے کے آئی فون سے لے کے دنیا کی جس مائکروسافٹ جس کمپنی کا نام لے وہ آف شور ڈیلنگز کر رہی ہے. لیکن یہ بات اب ان کو سمجھنی چاہیے اس حکومت کو کہ یہ جو دیوار پر لکھا ہے اس کو پڑھیں اور ہوا کا رخ دیکھیں، کیونکہ اب پاک فوج یہ خرافات برداشت نہیں کرے گی، نہ پاکستانی قوم برداشت کرے گی. 1 لاکھ شہداء کی قربانیاں دینے کے بعد جب ہم فاٹا اور سوات کو کلیئر کر چکے ہیں، بلوچستان کی صفائی ہو رہی ہے، کراچی کی صفائی کی جا رہی ہے، ملک میں پہلی دفعہ امید کی کرن نظر آئی ہے پاک فوج کی قیادت میں. اس وقت اگر حکمران پاکستان کو لوٹنے کی بات کریں، پاکستان کو لوٹتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں، پھر وہ یہ کہیں کہ ہم میمو کمیشن کی طرح ایک کمیشن بنا کر بچ کے نکل جائیں گے، تو اب یہ نہیں ہونے جا رہا. نہ اور آپ نے فوج کے تیور دیکھ لیے ہیں. جنرل راحیل نے بڑا کلیئر سگنل دیا ہے کہ ہم پہلے ظاہر ہے پاک فوج اسی قوم سے آتی ہے، لاکھوں کی فوج میں چند لوگ کرپٹ ہو سکتے ہیں، لیکن صفائی پاک فوج نے اپنے گھر سے شروع کی ہے. اور جب گھر سے شروع کی ہے، پھر یہ کس کھیت کی مولی ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ان کی بھی باری آ چکی ہے، آنے والی نہیں ہے. لہٰذا اب یہ بہتر ہے کہ ریزائن کریں، اپنے آپ کو پیش کریں. جس آدمی پہ کرپشن کا الزام ہوتا ہے، قتل کا الزام ہوتا ہے، وہ اپنی تحقیق خود نہیں کرتا، تحقیق اس کی وہ کرے گا جس پر قوم کو اعتبار ہے. اور تحقیق کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو اب اس کے لیے یہ چیزیں تو پروف ہوئی ہوئی ہیں. میں آپ سے آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے کہا کہ اب یہ تمام چیزیں اس پہ تحقیقات ہوں گی، بچ نہیں پائیں گے. ایک بات اور آپ نے کہی اس کے اندر، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، یہ جو پاناما لیکس ہیں، کیا یہ بھی کوئی سازش ہے کہ جس طرح سے آپ نے مجھے بات بتائی، کیا واقعتاً اس میں براہ راست امریکہ ملوث ہے ان لیکس کے اندر، تاکہ وہ اپنی ان حکومتوں کو ڈی اسٹیبلائز کر سکے جہاں پہ جنہیں وہ پسند نہیں کرتا؟ دیکھیے، امریکن پالیسی کو سمجھیے گا کہ جس سے پہلے وکی لیکس نکلے تھے، اس سے پہلے سنوڈن لیکس نکلے تھے، اس طرح یہ پاناما لیکس آئے ہیں اور مزید نکلیں گے. یہ جو اس وقت پوری دنیا کو ڈی اسٹیبلائز کیا جا رہا ہے، جس قسم کی 4th اور 5th جنریشن جنگیں لڑی جا رہی ہیں، ان جنگوں میں اکانومی کو، میڈیا کو، انفارمیشن وار کو استعمال کر کے ریاستوں کے خلاف جنگیں کی جاتی ہیں. اور امریکنز جو پریشر بلڈ کر رہے ہیں اس وقت دنیا میں، جو ری ایڈجسٹمنٹ، ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، پورے مڈل ایسٹ کو دوبارہ تقسیم کیا جا رہا ہے، ان سب کی جنگوں کا یہ حصہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ انفارمیشن جو اس میں ریلیز ہو رہی ہے یہ غلط ہے. یہ چونکہ یہ ہمیشہ بلیک میل کرتے ہیں. انہوں نے ظاہر ہے جب آپ نے سعودی عرب نے اپنے سارے اثاثے امریکہ میں رکھے ہیں تو امریکہ اب کسی نہ کسی وقت اس کو بلیک میل کرے گا، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب کر رہا ہے. تو اسی طریقے سے جو لیکس نکلے ہیں، یہ لیکس سچ ہے، بالکل ٹھیک ہے. ساری دنیا میں جیسے ہم نے کہا کہ کسی حکومت نے
چیلنج نہیں کیا کہ یہ غلط ہے. بڑے بڑی حکمران ریزائن کر کے گھر چلے گئے چونکہ یہ بات اس میں سچ لکھی ہوئی تھی. حتیٰ کہ پوٹن نے بھی کہا کہ جو لکھا ہے میرے خلاف بھی جو بات نکلی ہے وہ سچ نکلی ہے. لہذا لیکن یہ کنٹرول وارفیئر ضرور ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن انفارمیشن اس میں درست ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا انفارمیشن اس کے اندر درست ہے. اب اس کا آپ اینڈ ریزلٹ ہوتا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے احتساب ہونا چاہیے اور تمام سیاستدانوں کا ہونا چاہیے. اب تو بات یہ چل رہی ہے کہ جو بھی احتساب ہوگا اس میں تمام لوگ جو ہیں اس میں سب احتساب کے اس جال میں دائرے میں آنا چاہیے. لیکن کرے گا کون, شروع کہاں سے ہوگا, وقت کتنا لگے گا, اور کون کس کا احتساب کرے گا؟ دیکھو فرید, ایک سمپل رول ہوتا ہے کہ مجرم اپنی تحقیقات خود نہیں کرتے. اگر الزامات ساری سیاسی جماعتوں کے اوپر ہے, سارے دائرے کے ہے, کیونکہ ڈاکٹر عاصم کا کیس ہو یا ایان علی کا کیس ہو یا زہر بلوچ کا کیس ہو یا ان کے چھوٹو گینگ کا کیس ہو یا یہ پاناما لیکس ہو, یہ ساری سیاسی جماعتیں انوالوڈ ہیں کرپشن اور دہشت گردی میں. اور آپ بار بار دیکھ رہے ہیں کہ آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کا براہ راست تعلق ہے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی سے, لہذا اس کی انویسٹیگیشن یہ خود نہیں کر سکتے. درست. اس کی انویسٹیگیشن یہ سپریم کورٹ بھی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو کنٹروورشل بنا لیا ہے میمو کے معاملے میں, خاص طور پر اس ایشو کو دفن کر کے, اور بڑے بڑے کیسز جو ان کے پاس ہیں اس پر انہوں نے ملکی دفاع کے کیسز پر انہوں نے کام نہیں کیا. لہٰذا یہ اب جو انویسٹیگیشنز ہوں گی وہ ایک نیوٹرل ٹیکنوکریٹک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے, یہ ڈیموکریسی نہیں کر سکتی. اب تو بالکل بات وہاں پہنچ چکی ہے کہ آپ کو ایک آرمی کی سربراہی میں ایک نیشنل ایپیکس کمیٹی بنانی پڑے گی اور پھر ایک سیویلین گورنمنٹ لے کر آئیں کہ جو آرمی کے ساتھ بیٹھے اور وہ پھر پورے ملک کے نظام میں انویسٹیگیشن بھی کریں, اس کو درست بھی کریں, اور معاملہ اور سارے پولیٹیشنز کی اکاؤنٹیبلٹی ہو, اور جو اس میں کرپٹ ثابت ہوتا جائے حکمران جماعت سے شروع کر کے اپوزیشن پارٹی سے شروع کر کے, جس میں آپ ڈاکٹر عاصم اور زہر بلوچ اور ایان کا کیس پہلے اٹھا لیجئے, آپ پاناما لیکس کا کیس لے لیجئے, چھوٹو گینگ 4-5 کیسز لے لیجئے, اور جو اس میں مجرم ہو پھانسی ٹانگ دیجئے. آپ کی پارلیمنٹ ویسے ہی خالی ہو جائے گی, پھر پارلیمنٹ نہ پارلیمنٹ ہوگی, نہ کیبنٹ ہوگی, نہ پرائم منسٹر ہوگا. تو یہ سارے کام جو ضرب عضب کر رہا ہے ادارہ, وہی ادارہ یہ معاشی ضرب عضب بھی کرے گا. یہ پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے کہ کون کرے گا, فوج کرے گی اور کون کرے گا. ٹھیک ہے زاہد احمد صاحب, ایک کمرشل بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں ذرا اس کے اوپر پھر دیگر ذرا معاملات چلتے ہیں, ذرا ملک سے باہر بین الاقوامی معاملات کے اوپر نظر ڈالتے ہیں. کمرشل بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد زاہد احمد صاحب سے خصوصی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. زاہد احمد سے ہماری خصوصی گفتگو کا سلسلہ جاری. زاہد صاحب ذرا چلتے ہیں پاکستان بھارت سیکرٹری خارجہ ملاقات کی جانب. کلبھوشن کی گرفتاری کے بعد پاک بھارت تعلقات میں ہم نے دیکھا کہ ایک طرح سے ایک سٹال آ گیا, ایک سٹینڈ سٹل آ گیا, لیکن اب اس سیکرٹری خارجہ کی ملاقات ہو رہی ہے. ویسے اس معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف کلبھوشن کا معاملہ ابھی تو ذرا پس پوش چلا گیا پاناما کے بعد, لیکن اندر خانے ہو کیا رہا ہے, معاملات کس طرح سے چل رہے ہیں؟ کیا کوئی بیک چینل ڈپلومیسی ہے پاکستان بھارت کے درمیان جو اب بھی جاری و ساری ہے ماضی کی طرح سے اگر ہم بات کریں؟ نہیں فرید, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بیک چینل ڈپلومیسی تو دفن ہو گئی, اور اس وقت آپ بلکہ اگر انڈیا کی باڈی لینگویج دیکھیں, انڈین میڈیا کو دیکھیں, تو باقاعدہ وہ تو پروگرام کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہمارا ایسٹ, ہمارا سرمایہ نواز شریف جس کو ہم نے تیار کیا تھا پاکستان میں, جنرل راحیل اب اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے جا رہے ہیں. انڈیا جتنا ماتم کر رہا ہے, ان کا میڈیا جتنا طوفان کھڑا کر رہا ہے, وہ حیرت انگیز بھی ہے اور شرمناک بھی. اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ نریندر مودی جس طریقے سے پھر سعودی عرب گیا, اب وہ ایران جا رہا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پورے خطے میں وہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کے دو ٹریڈیشنل ہمسائے تھے, ہمارے دوست ممالک تھے, ایران تھا اور سعودی عربیہ. ایکچولی انڈیا نے پاکستان کو ریپلیس کر دیا ہے وہاں پر. آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ مودی کس طریقے سے جا کے سعودی عرب کے ساتھ اس نے 21ویں صدی کی ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ بلڈ کی ہے, کس طرح وہ ایران جا کے ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ بلڈ کر رہے ہیں. لیکن ایران اور سعودی عرب دونوں, کیا اس میں زاہد صاحب, کیا اس میں ہماری اپنی غلطیاں نہیں ہیں؟ کیا اس کے ذمہ دار ہم خود نہیں ہیں, ہماری پالیسیز نہیں ہیں؟ فرید, غلطی تو بہت چھوٹا لفظ ہے. ہم نے تو اپنی نسلوں کو بیچ دیا, ہم نے تو آنے والی نسلوں کو ان کا نیلام کر دیا ہم نے مشرکوں کے آگے. جو پالیسی ہم نے پورے خطے میں یا پاکستان کے اندر اس وقت اپنائی ہوئی ہے, آپ اس وزارت کو دیکھیے, کلبھوشن کے معاملے پر ایک سٹیٹمنٹ پرائم منسٹر کی طرف سے نہیں آیا, اور اپنے ذاتی مفادات کے دفاع میں یہ 3 دفعہ ٹیلی ویژن پر آ چکے ہیں. اس سے زیادہ شرمناک آپ کو ہم اور کیا بیان دیں کہ استغفر اللہ رب العالمین. اب اس وقت انڈیا کی جو پالیسی ہے وہ ایگریسولی پاکستان کے خلاف ایک جنگ کی تیاری کر رہے ہیں.
انہوں نے آپ کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کرنا شروع کر دیا. ایران کو, افغانستان کو ویسے ہی ہمارا مخالف کر چکے ہیں, اب ایران کو ہمارا مخالف کرنا چاہ رہے ہیں. سعودی عربیہ مکمل طور پر نہیں تو کلبھوشن کی گرفتاری کے بعد ہمارے پاس تو ایک بہت اسٹرانگ ایویڈنس ہے جس کو ہم پوری دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ بھارت پاکستان کے اندر یہ کیا کر رہا ہے. ایک ورکنگ سرونگ انڈین نیوی آفیسر ایجنٹ کے روپ میں پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث پکڑا گیا. اتنا بڑا ثبوت اور ہمیں کیا چاہیے دنیا کے سامنے پیش کرنے. یہی ہم آپ کو عرض کر رہے ہیں کہ کلبھوشن کی وجہ سے اندر ISI اور پاکستان آرمی نے تو کوئی شبہ نہیں کہ بہت استفادہ کیا ہے. بہت بڑے بڑے نیٹ ورک توڑے گئے ہیں, توڑے جا رہے ہیں, گرفتاریاں ہو رہی ہیں. پورا نیکسس جو را کا پاکستان میں تھا اس کو ایکسپوز کیا گیا ہے. لیکن پاکستان کے باہر جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہونی تھی, جو کام آپ کے فورن آفس یا فورن منسٹر نے کرنا تھا, آپ مجھے بتا دیں کہ پاکستان کے فورن منسٹر کا نام کیا ہے. یعنی استغفر اللہ رب العالمین, ہمارے پاس تو فورن منسٹر ہی نہیں ہے. ڈپلومیسی اور فورن پالیسی کون چلائے گا؟ فل ٹائم فورن منسٹر ہی نہیں ہے. المیہ تو یہ کہ فل ٹائم فورن منسٹر ہی نہیں ہمارے پاس. دنیا کا کون سا ملک ہوگا جو اتنی خطرناک صورتحال میں خطے کی گھرا ہوا ہو اور اس کے پاس ایک ڈیڈیکیٹڈ فورن منسٹر نہ ہو؟ یعنی اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ حکومت چلانے نہیں آئی, پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے آئی ہے. چاہے وہ ڈپلومیٹکلی تباہ کریں, چاہے فائنینشلی تباہ کریں, چاہے کلبھوشنوں کی مدد کر کے پاکستان کو اندر سے تباہ کریں. نواز شریف کا ایک مینڈیٹ ہے, اور وہ مینڈیٹ ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے تاکہ امریکن ہمارے ایٹمی ہتھیاروں کے زیادہ قریب پہنچ سکے. یہ مینڈیٹ یہ بڑی اچھی طرح پورا کر رہے ہیں. ان کا کوئی انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. اور اب تو نظر آ جانا چاہیے سب کو کہ جس طرح انڈین میڈیا ماتم کر رہا ہے کہ ایک راحیل شریف نواز شریف کے خلاف اس کو گھیر رہا ہے, اس کی طاقت و پاور کو کم کر رہا ہے ملک کے اندر. آپ صرف انڈیا کا ماتم دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ پھر اس کے بعد مزید کسی ایویڈنس یا ثبوت کی آپ کو کیا ضرورت رہ جاتی ہے. تو یہ ہم نے اپنے سیکرٹری خارجہ ملاقات ہے زاہد صاحب, پاکستان بھارت سیکرٹری خارجہ ملاقات ہے, اس کو کس پرسپیکٹو میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو ملاقات ہو رہی ہے کس پرسپیکٹو میں, کیا کوئی بات چیت کو مزید اب آگے دوبارہ بڑھانے کے حوالے سے معاملہ آگے جائے گا, تعلقات میں بہتری ہوگی, کلبھوشن کے معاملے کو لے کر پاکستان بھارت کے سامنے کچھ مزید باتیں رکھے گا, کیا ہونے جا رہا ہے اس پہ؟ دیکھیے فرید, مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, بات بہت سخت لگے گی, لیکن ذاتی طور پر مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نواز شریف پیغام بھیجوائیں گے انڈین گورنمنٹ کو کہ مجھے بچانے کے لیے جو کر سکتے ہو کرو, چاہے اس کے لیے بارڈر پہ جنگ کیوں نہ مسلط کرنی پڑے. یہ بات آپ کو میری بہت سخت لگے گی, لیکن آپ دیکھ لیں گے کہ اتنا بڑا انڈیا کا سٹیک انوالوڈ ہے نواز شریف میں کہ اس کو بچانے کے لیے جب وہ دیکھے گا کہ نواز شریف پاکستان میں ڈیسٹیبلائز ہو رہا ہے, تو چاہے وہ دہشت گردی کی کیمپین بلڈ کریں یا پاکستان پر حملہ کریں, وہ سب کچھ کریں گے نواز شریف کو بچانے کے لیے. اور میرا خیال یہی ہے کہ جس طریقے سے یہ پہلے بھی نریندر مودی کے ساتھ ایک ذاتی طور پر تعلقات قائم رکھے ہوئے انہوں نے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو باہر رکھتے ہوئے, یہ اسی طریقے سے اپنے فورن آفس کو استعمال کر رہے ہیں اپنے ذاتی تعلقات اور اپنی اسٹیبلشمنٹ کو, اپنی فیملی کو, رائل فیملی کو بچانے کے لیے تو انڈیا سے مدد طلب کر سکتے ہیں. پاکستان کے مفاد کے دفاع میں یہ کوئی بات نہیں کریں گے. آپ نے کبھی سنا کہ کشمیر میں آگ لگی ہوئی ہے, ہنگامہ ہو رہا ہے, روز کشمیر میں جنگ ہو رہی ہے, روز کشمیر میں بچے شہید ہو رہے ہیں, آج تک کسی حکومت یا کسی وزیر نے انڈیا کو کنڈیم کیا اس کے اوپر؟ ٹھیک ہے زاہد صاحب, ذرا ہم چلتے ہیں تھوڑا سا افغان صدر کی طرف چلتے ہیں, ذرا افغانستان کی طرف اپنے ٹاپک کو ٹلٹ کرتے ہیں. جو افغان صدر کی پاکستان کو طالبان سے مذاکرات کے بجائے کہا گیا کہ پاکستان ان کے خلاف کارروائی کرے. ہم نے تو دیکھا تھا کہ اشرف غنی کی حکومت آنے کے بعد بڑا پاکستان افغانستان کے تعلقات میں بہتری آئی تھی. کہا یہ گیا تھا کہ پچھلے جو تعلقات ہیں, پچھلی جو باتیں ان کو بھول جائیں اور ایک نئے سفر کا آغاز کریں. اور اس کے درمیان یہ بھی باتیں ہوئی تھی کہ پاکستان افغانستان اور افغان طالبان کے درمیان بات چیت میں مصالحتی کردار ادا کرے گا, لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ افغان صدر ہی کہتے ہیں کہ مذاکرات کے بجائے جنگ کی جائے, کارروائی کی جائے. کیوں؟ دیکھیے افغانستان کے اندر بہت سٹرونگ انڈین لابی پہلے سے ہی موجود ہے, اور اشرف غنی بے شک ایک پرو پاکستان کسی حد تک سافٹ مزاج رکھنے والا پاکستان کی طرف تھا, لیکن اس کے پاس وہ اختیار نہیں ہے. افغان آرم فورسز میں زیادہ تر تاجک اور ہزارہ ایلیمنٹس ہیں, ان کی ساری اسٹیبلشمنٹ وہ ہے کہ جو انڈیا یا روس کے ساتھ پرانے ان کے تعلقات ہیں, اور اس وقت سارے امریکنز وہاں خود بیٹھے ہوئے ہیں, نیٹو موجود ہے وہاں پہ, تو ان کی موجودگی میں اشرف غنی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ پرو پاکستان سٹینڈ یہ لے سکے. اور یہ جو احمقانہ بات یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان طالبان کے خلاف جنگ کرے,
تو یہ بات ترکی سے کیوں نہیں کہتے کہ جہاں پہ طالبان کے ساتھ وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں؟ یہ بات قطر سے کیوں نہیں کہتے جہاں طالبان کا دفتر کھلا ہوا ہے؟ یہ بات وہ چائنا سے کیوں نہیں کہتے جو طالبان سے نیگوشیٹ کر کے کابل گورنمنٹ کے درمیان مذاکرات کروا رہی ہیں؟ یہ بات وہ امریکن سے کیوں نہیں کہتے جو طالبان کو پارٹی ٹو وار ایکسپٹ کر چکے؟ اور اگر پاکستان کو اگر افغان طالبان سے جنگ کرنی ہے تو کیا ہم افغانستان کے اندر داخل ہو کے جنگ کریں گے؟ افغان فوج کس کام کے لیے؟ پھر وہ خود لڑ لیں. کیا وہ اس بات کو انکار کر رہے ہیں؟ کیا ملا عمر اشرف غنی کا یہ سٹیٹمنٹ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اشرف غنی یہ کس کی زبان بول رہے ہیں؟ دیکھیے اشرف غنی یہ امریکنز کی زبان بول رہے ہیں, یہ CIA کی زبان بول رہے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت افغان طالبان نے افغانستان میں سپرنگ آفینسو شروع کیا ہے, موسم بہار کی ایک نئی جنگ, ایک جارحانہ ایک تعرض, ایک حملے کا آغاز کیا ہے پورے افغانستان میں. اور جب ایک پارٹی جیت رہی ہوتی ہے میدان جنگ میں تو پھر وہ نیگوشیٹ نہیں کرتی, نیگوشیٹ ہارنے والی پارٹی کرتی ہے. تو اس وقت کابل گورنمنٹ کا حال وہی ہو گیا ہے کہ جو پہلے ایک زمانے میں کارزائی کا تھا کہ اس کو میئر آف کابل کہا کرتے تھے, کہ سوائے کابل کے باہر اس کی حکومت ہی نہیں تھی. اشرف غنی بھی میئر آف کابل بن کے رہ گیا. اور اب وہ یہ پریشان ہے کہ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جنگ پاکستان لڑے, یعنی TTP کو تو وہ تیار کریں, بیت اللہ اور حکیم اللہ محسود اور ملا فضل اللہ کو تو وہ رکھے اور NDS سارے بھیجتی رہے پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے, اور ہم جلال الدین حقانی اور حکمتیار کو مار کے ختم کر دیں. ہمارا کوئی دماغ خراب نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے. کلبھوشن اور اس کے ساتھ ساتھ NDS, افغان NDS کے کتنے ایجنٹس پاکستان میں پکڑے گئے. ایک ڈیفینیٹ پروون بات ہے کہ پوری افغان انٹیلیجنس پاکستان کے خلاف جنگ کر رہی ہے. تو ہمیں کسی بلٹیریئر نے نہیں کاٹا ہوا کہ ہم پھر اس افغان انٹیلیجنس کی مدد کرنے کے لیے حکمتیار اور حقانی اور ملا عمر کے گروپ کو ختم کر دیں گے. ہم نیگوشیٹ کریں گے, ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے. تو یہ مطالبہ تو امریکہ بھی اب کر رہا ہے, یہ تو مطالبہ امریکہ کی طرف سے بھی زائد صاحب آ گیا. یہ تو امریکہ بھی یہی کر رہا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کاروائی امریکہ کہتا ہے کہ وہ کرو. ڈو مور ایک بار پھر آیا ہے. میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ یہ ڈو مور کا جواب منہ توڑ دینا چاہیے. ڈو مور تو ہم نے ڈو مور اب ہم کیا کریں گے؟ ہم نے ڈو مور اب یہ کرنا چاہیے کہ ہم کو وہ کرنا چاہیے جو قطر, ترکی اور چائنا کر رہا ہے. افغان طالبان کے سارے فیکشنز کو اسلام آباد میں اوپنلی بلا کر بٹھائیں, ان کو ریکگنائز کریں کہ آپ ایک گورنمنٹ ان ایگزائل ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہے جس طرح ہم نے افغان مجاہدین کے ساتھ کیا تھا 1980s میں کہ نجیب اللہ کی حکومت کابل میں تھی اور ہم نے 6 پارٹی مجاہدین گورنمنٹ اسلام آباد میں ڈکلیئر کر دی تھی. اور آپ کو ایک لیجیٹمیٹ, افغانستان میں 80% افغانستان تو ویسے بھی افغان طالبان کے کنٹرول میں, تو ہم کو ریکگنائز کیوں نہیں کر لیتے ایز اے لیجیٹمیٹ گورنمنٹ آف افغانستان؟ ان کی کیا حیثیت ہے جو کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نجیب اللہ, کارزائی, ببرک کارمل پہلے کمیونسٹوں کے دور میں تھے, اب یہ حامد کارزائی اور اشرف غنی جو امریکیوں کے دور میں ہیں. جہاں تک افغان قوم کا تعلق ہے اس نے کبھی فورن آکوپیشن کو قبول نہیں کیا, چاہے الیگزینڈر ہو, چاہے برٹش امپائر ہو, چاہے رشین سوویت امپائر ہو یا اب امریکن امپائر ہو. اور جو اس وقت غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ کھڑا ہے تاریخ اس کو غدار کہے گی, چاہے وہ حامد کارزائی ہو یا نجیب اللہ اور ببرک کارمل ہو یا اشرف غنی ہو. یہ افغانستان کی تاریخ ہے. اور جو فورن آکوپیشن فورسز ہیں ان کو کیا یہ سلوشن, کیا اس میں سلوشن یہی ہے؟ کیا یہی سلوشن ہے؟ آپ سمجھتے ہیں, آپ نے کہا کہ گورنمنٹ ان ایگزائل ان کو ایکسپٹ کر لیا جائے, کہ یہی سلوشن ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور سلوشن پاکستان کے پاس؟ دیکھیے, افغان گورنمنٹ سے نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ انسان کے بچے نہیں بنتے, اگر وہ انڈیا اور NDS کے ساتھ مل کر, را کے ساتھ مل کر پاکستان کو تباہ کرتے ہیں, تو پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم ایک پیرالل گورنمنٹ ڈکلیئر کر کے اس کو سپورٹ کرنا شروع کریں, جو ابھی تک ہم نہیں کر رہے. لیکن اگر وہ انسان کے بچے بنتے ہیں اور وہ آتے ہیں اسلام آباد میں بات کرتے ہیں, سارے ان کو ٹیبل پہ بٹھائیے اور ان سے کہیں بات کرو آپس میں. دیکھیے, ہم نے ایک پاکستان نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا APS کے بعد. ساری سیاسی جماعتیں جو مرضی اختلاف ہو اکٹھے بیٹھی, انہوں نے بات کیا اور ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا. اس طرح افغان کیوں نہیں کر سکتے؟ ازبک, تاجک, ہزارہ, پشتون, احمق, ترکمان, یہ سارے مل کر کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ وہ آپس میں لڑتے ہیں, تاریخی صدیوں کے آپس کی جنگیں, بلیم کرتے ہیں پاکستان کو, جبکہ آکوپیشن وہاں پہ نیٹو اور امریکنز کی ہے. افغانستان کا بیڑا غرق سوویت یونین نے اور امریکنز نے کیا ہے اور انڈیا نے کیا ہے, اس کو وہ بلیم نہیں کرتے. اس قسم کی جہالت کی کوئی بات کرے پھر اس کا علاج وہی ہوتا ہے, وہی اسی زبان میں بات کریں جو وہ سمجھتا ہے. گورنمنٹ ان ایگزائل بنا دیں اگر, اور پھر ڈکلیئر ایکسپٹ کریں کہ ہم حقانی کو, حکمتیار کو, ملا عمر کے گروپ کو ریکگنائز کرتے ہیں ایز اے لیجیٹمیٹ فریڈم فائٹرز ان افغانستان. تو اس سے پاکستان تو یہ کرنے سے پاکستان مزید مشکلات کا نہیں شکار ہو جائے گا؟ زاہد صاحب, آپ جو ہے یہ ایک سلوشن دے رہے ہیں, آپ کس مشکلات کا شکار ہوں گے؟ بات یہ ہے کہ چائنا اس وقت آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. چائنا اس وقت ورلڈ سپر پاور ہے, امریکہ نہیں ہے. رشیا اس وقت امریکہ کے خلاف ہے, وہ آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہے. رشیا بھی چاہتا ہے کہ افغانستان سٹیبلائز ہو, چائنا بھی چاہتا ہے افغانستان سٹیبلائز ہو, ترکی بھی یہی چاہتا ہے کہ افغانستان سٹیبلائز ہو.
یہ جو خطے کی طاقتیں ہیں اگر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ کمزور کیسے ہوں گے؟ اس وقت تو امریکہ بھیک مانگ رہا ہے چائنا سے اور رشیا سے کہ کسی طرح ہمیں جگہ دے دو سینٹرل ایشیا میں اور مڈل ایسٹ میں، اور سب سے بڑی رکاوٹ امریکہ کے ایکسپینشن کے خلاف چائنا اور رشیا بنے ہوئے ہیں۔ تو اب پاکستان اس وقت اگر چائنا، ایران، ترکی اور روس کے بلاک میں داخل ہوتا ہے تو ہم کمزور کیسے ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے زاہد صاحب، ایک بریک لے رہے ہیں ہم، بریک کے بعد آتے ہیں آپ سے مزید بات کریں گے، کچھ بات کریں گے سعودی عرب کے حوالے سے، 9/11 کی ذمہ داری کے حوالے سے، اس پر بات کریں گے کمرشل بریک۔ ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، زاہد عامر سے خصوصی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ زاہد صاحب ذرا بتائیے گا، یہ ہم ذرا بات کرتے ہیں کچھ سعودی عرب کے حوالے سے، یہ جو 9/11 کے حوالے سے جو ذمہ داری ہے اس کے واقعے کی، اور سعودی عرب کے اوپر یہ جو معاملہ چل رہا ہے اس کے اوپر ذمہ داری عائد کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، کچھ اس طرح کی آوازیں کانوں میں پڑ رہی ہیں، یہ معاملہ ہے کیا؟ کس چیز کی تیاری ہو رہی ہے؟ عالمی منظرنامہ کس طرح سے کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ ہمیں کوئی نیا رخ اختیار کرنے جا رہا ہے؟ فرید دیکھیے، امریکن پالیسی تو اب تک سمجھ جانی چاہیے ہمیں کہ جب وہ کسی ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ایک بہت بڑی کیمپین انفارمیشن وار اور میڈیا وار کی بلڈ کرتے ہیں، جھوٹے الزام لگا کر۔ آپ نے عراقی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی کہانی ابھی ہم بھولے تو نہیں ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ عراق کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں پوری دنیا میں، حتیٰ کہ یونائٹڈ نیشنز کو بھی انہوں نے بیوقوف بنایا اور عراق پر جنگ مسلط کر کے تباہ و برباد کر دیا، جبکہ بعد میں وہاں پہ خود ان کو معلوم تھا کہ وہاں کوئی ایٹمی ہتھیار نہیں ہے۔ اسامہ بن لادن کا الزام لگا کر ملا عمر کو اور افغانستان کو تباہ و برباد کیا، کیمیکل ویپنز کا الزام لگا کے شام پر چڑھ دوڑے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں سعودی عرب کے ساتھ یہ ایکسپیکٹڈ تھا، یہ بات ہمیں معلوم تھی کہ ایسا ہونے جا رہا ہے، اور خاص طور پر جب پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کئی مہینے سعودی عرب کی جیل میں کاٹے تھے تو وہاں بھی مجھے پوری سعودی عرب کی جو گورنمنٹ تھی ان کے اندر جو قید میں جو ہزاروں قیدی ان کے اندر تھے، وہاں پہ پورے نظام کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ سعودیوں کو بھی اندازہ ہے کہ اب ان کی تباہی کے دن قریب آ چکے ہیں۔ امریکنز اس وقت پورے مڈل ایسٹ کے جو نقشے تبدیل کر رہے ہیں اس میں سعودی عرب کا بھی نمبر تھا، اور یہ نمبر اب آ چکا ہے۔ جس طرح انہوں نے لیبیا کو، یمن کو بیڑا غرق کیا، لیبیا کو، عراق کو، سیریا کو، اس میں بڑے بڑے ملک جو اس خطے کے موجود ہیں ان کے نقشے تبدیل ہونے تھے۔ اور یہ جو میں وجہ جاننا چاہتا ہوں، دیکھیے زاہد صاحب وجہ جاننا چاہتا ہوں، جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، ایک عام جو ناظر ہے وہ دیکھنا سمجھنا چاہتا ہے کیوں، کیا وجہ ہے؟ اب سعودی عرب کا نمبر کیوں، اور سعودی عرب کے بعد پھر کس کا نمبر؟ دیکھیے فرید، یہ بہت کمپلیکس ایشو ہے، اس میں بہت سارے ایشوز انوالوڈ ہیں۔ ایک طرف اسرائیل نے بھی پھیلنا ہے، اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے تمام بڑے بڑے مسلمان ملک جو اسرائیل کے آس پاس میں ان کو تباہ کرنا ضروری ہے، ایک یہ ریزن ہے۔ دوسرا ریزن ہے کہ جتنے بھی تیل کے ذخائر ہیں مسلمانوں کے، اب ان کو براہ راست امریکنز کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اپنے ہاتھ میں۔ اور تیسرا اس میں یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں فرقہ وارانہ جنگیں بھڑکانی ہیں، شیعہ اور سنی کے بنیاد پر، عرب اور غیر عرب کی بنیاد پر، اور ان ساتھ جس طرح شام میں دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت ایک پاگل خانہ لگا ہوا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا کون کس کو قتل کر رہا ہے، اور پھر خوارج کے گروہ کو تیار کرنا ہے کہ جو مسلمان دنیا کو اندر سے تباہ کرے اور باہر سے ان کو جنگیں نہ کرنی پڑے۔ تو یہ بہت سارے ریزنز ہیں، اس میں اب سعودی عرب کا نمبر آ چکا ہے۔ سعودی عرب کے ٹریلینز آف ڈالرز کے جو ایسٹس ہیں، اب وہ ایک بل لے کر آئے ہیں امریکہ میں کہ صاحب 9/11 کی ذمہ داری ہم سعودی حکومت پر ڈالیں گے۔ یہ کوئی پرانا نیا مقدمہ نہیں ہے، 9/11 کے بعد بھی ایک مقدمہ ہوا تھا جو اس وقت ہم اس کے اوپر آتے ہیں۔ میں ذرا شام کے معاملے کے اوپر بھی آتا ہوں، لیکن جو بات ہے کہ سعودی عرب نے تو صاف یہ کہہ دیا ہے کہ 750 ارب ڈالر کے جو اثاثے ہیں وہ امریکہ میں جو کہتا ہے سعودی عرب کہ میں انہیں بیچ دوں گا، نکال لوں گا وہاں سے، اگر اس کا نام 9/11 کے حوالے سے سامنے آیا تو یہ ایک اگنیشن ہونے جو جا رہا ہے، اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے، اثرات کیا ہوں گے اس کے، اگر یہ چیز میں سعودی عرب کو انوالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو؟ دیکھیے فرید، سعودی عرب اب بالکل صاف بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، سعودی عرب کو انوالو کر دیا گیا ہے۔ اب صرف یہ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں امریکہ کے اندر کہ سعودی عرب کو آج ختم کرنا ہے یا ایک ہفتے کے بعد یا ایک مہینے کے بعد، یہ بات اب ہونے جا رہی ہے۔ وہ جو 28 پیجز ہیں سیکرٹ رپورٹ کے 9/11 کے، جن کو اوباما نے کبھی یا اس سے پہلے بش گورنمنٹ نے بھی کبھی ظاہر نہیں کیا تھا، اب پوری امریکن گورنمنٹ جو آنے والی ہے، اوباما تو جا رہا ہے، جتنے بھی آنے والے کینڈیڈیٹس ہیں سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس رپورٹ کو پبلش کریں گے۔ اوباما کے جانے کے بعد وہ رپورٹ پبلش ہو جائے گی اور اس کے اندر ڈائریکٹلی سعودی گورنمنٹ کو انوالو کیا جائے گا، اس کے بعد ان پر مقدمے بنیں گے، اس کے بعد ان کی جتنے بھی جائیداد ہے، مال دولت ہے، اس کو ضبط کیا جائے گا، جس طرح ایران کے اثاثے انہوں نے پہلے ضبط کیے تھے۔ اور سعودی عرب جو کہہ رہا ہے کہ میں اثاثے بیچ دوں گا، بات یہ ہے کہ اس کو بیچنے دے گا کون؟
یہ تو قانون میں جو بل پاس ہوگا اس میں لکھ دیا جائے گا کہ یہ اپنے اثاثے فروخت نہیں کر سکتے, وہ ضبط کیے جائیں گے. لہذا آپ آنے والے وقتوں میں 20 لاکھ پاکستانی جو سعودی عرب میں کام کرتے ہیں, اور ہمارا مکہ اور مدینہ سب سے بڑھ کر ہمارے حرمین وہاں پر ہیں, ایک بہت بڑا انتشار وہاں پیدا ہونے جا رہا ہے. اور پورے پاکستان میں اس خطے میں کوئی نہیں دیکھ رہا کہ اللہ نہ کرے وہاں انتشار پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کے ریپرکشنز پاکستان پر کیا آئیں گے. آپ نے لیبیا سے اور یمن سے تو بحری جہاز بھیج کے, ہوائی جہاز بھیج کے آپ نے 200-400 لوگ باہر نکال لیے تھے. سعودی عرب سے 20 لاکھ لوگ کیسے باہر نکالیں گے؟ اور اس کے بعد جو آپ کے اربوں ڈالر کی ریمیٹنس آتی ہے وہ کہاں جائے گی؟ اور اس کے اثرات پھر گلف پہ اور خلیج پہ کیا آئیں گے کہ آپ کی ساری عمان اور دبئی اور بحرین اور قطر, اس کے حالات کیا ہوں گے کہ سعودی عرب ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے. تو اب یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے اگلے کچھ عرصے میں. اور اس کے اثرات پاکستان پر کیا پڑیں گے زاہد صاحب؟ اگر یہ خدا نخواستہ یہ ہوتا ہے اگر, تو پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے اس کے؟ پوری دنیا پہ بہت شدید اثرات ہوں گے, اور پاکستان پر تو خصوصاً ہوں گے. مسلم دنیا کے تو قلب پہ, اس کے جگر پہ, اس کے قلب پہ خنجر مارا جائے گا, کیونکہ مکہ اور مدینہ وہاں پہ ہیں ہمارے, اور اس کے جو اثرات ہیں بہت شدید ہوں گے. جیسے ہم نے کہا کہ اتنے لاکھ لوگ واپس آئیں گے, ان کے لیے نوکریاں اور جاب یہاں نہیں ہوں گی, آپ کی ریمیٹنس ڈسٹرب ہوگی. پھر سعودی عرب کے حرمین کی سیکیورٹی کا ایشو ہوگا, پاکستانی فوج کو وہاں جانا پڑے گا مکہ اور مدینہ کی حفاظت کے لیے. یہ بہت کچھ ہونے جا رہا ہے, اور لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت کی حکومت کے ہوتے ہوئے ہم کچھ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ یہ پاناما لیکس کے اوپر تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے پوری ریاستی طاقت استعمال کر رہے ہیں, لیکن نہ کلبھوشن پہ کوئی بات کریں گے, نہ انڈیا کے اگریسو فورن پالیسی پہ, نہ سعودی عرب کی ڈیسٹیبلائزیشن پہ, نہ مسلمان دنیا میں ہونے والے کسی اور کرائسس پہ, نہ کشمیر پہ, نہ فلسطین پہ. ان کو صرف اپنے پاناما لیکس میں اپنے آفشور اکاؤنٹ سے دلچسپی ہے, امت رسول سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ایسی صورتحال میں ایران کا کیا کردار آپ دیکھیں گے؟ ایران کا کردار کیا ہوگا اگر سعودی عرب ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے تو؟ ایران بہت اگریسو ہوگا. ایران کوشش کرے گا کہ سعودی عرب کی ڈی اسٹیبلائزیشن کو جتنا تیز کر سکتا ہے کرے, وہ اس کو مزید ڈی اسٹیبلائز کرے گا, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. سعودی عرب اور ایران کی اب خونی جنگ ہے, اور کسی صورت میں یہ جنگ اب رکتی بھی نظر نہیں آ رہی. اس جنگ کو مزید بھڑکائیں گے امریکنز اور برٹش گورنمنٹ, تاکہ شیعہ سنی کی جنگ اور ہو. اور ایران کوشش کرے گا کہ جو جگہ خالی ہوتی ہے وہاں پہ سعودی عرب میں, اس میں زیادہ سے زیادہ علاقے اس وقت شیعہ ڈومینیٹڈ ایریاز کے طور پہ, چاہے وہ دہران, دمام اور وہ مشرق کے ریجنز ہوں یا ساؤتھ کے ریجن ہوں, اور الٹیمیٹلی تو ایران یہ بھی چاہے گا کہ شاید مکہ اور مدینہ کا کنٹرول ایران کے پاس آ جائے. تو اس پہ ایک جنگ ہوگی, اس کے اوپر ایک زبردست جنگ ہوگی سعودی عرب کے اساسوں کے اوپر, اس کے آئل ریزروز پہ, اس کی لینڈ پہ, مکہ اور مدینہ پہ. یہ یہودی پلان تھا 2002 میں جب کرنل رولف پیٹرز نے نقشے نکالے تھے کہ جس کے مطابق آج مڈل ایسٹ کو تقسیم کیا جا رہا ہے, اس میں سعودی عرب کی اسی طرح تقسیم دکھائی گئی تھی جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں. جو ایک عام آدمی کو لگتا ہے, آپ مجھے یہ بتائیے ذرا سا, لیکن لاسٹ 2 منٹس ہے, I'm towards the end of my program. مجھے very shorts میں 2 سوال پوچھوں گا, بڑے شارٹ مجھے آنسر اس کے چاہیے. نمبر 1 کوشچن میرا تو یہ بھی ہے کہ اس تمام صورتحال کے اندر داعش کا کیا کردار آپ دیکھ رہے ہیں؟ داعش جو اس وقت آئل ریزروز کے اوپر جو تیل کی تنصیبات ہیں وہاں بیٹھے ہیں, نکال رہے ہیں, بیچ بھی وہ رہے ہیں, تیل کی قیمتیں بھی کم ہیں. یہ داعش کا معاملہ کہاں تک جائے گا؟ کس حد تک یہ سر اٹھائے گا؟ جو اٹھا چکا ہے مزید کتنا خطرناک ثابت ہوگا؟ دیکھیں داعش ابھی مزید بڑھے گی. یعنی داعش اگر آپ اس کو عراق اور سیریا میں مار بھی دیں تو یہ دوسرے علاقوں میں اپنی طاقت کو مزید پھیلائے گی. سعودی عرب کے اندر جتنی بھی لوکل پاپولیشن ہے جو بادشاہت کے خلاف ہے, وہ سب کے سب داعش کے ایکٹیو ورکرز آلموسٹ بن چکے ہیں. میں نے جیلوں میں ہزاروں کی تعداد میں داعشی دیکھے ہیں جو بند ہوئے ہیں. جب یہ جیلیں ٹوٹیں گی یہ لوگ باہر نکلیں گے, یا آلریڈی جو ہزاروں لوگ وہاں موجود ہیں, بیکاز داعش کی آئیڈیالوجی وہی ہے جو سعودی عرب کی آئیڈیالوجی ہے. ان کا اختلاف آئیڈیالوجی پہ نہیں ہے, ان کا اختلاف پولیٹیکل گورنمنٹ پہ. یہ بادشاہت چاہتے ہیں, وہ اپنی اس کی خلافت جس کا نام انہوں نے دیا ہوا ہے اپنی اس کی حکومت چاہتے ہیں. ڈفرنس ان کا پولیٹیکل ہے, آئیڈیالوجیکل یا ریلیجس نہیں ہے. دونوں کا مسلک ایک ہے. لہٰذا جو داعش کے سپورٹرز ہیں وہ آلریڈی سعودی عرب میں بہت ملیں گے آپ کو. یہ خطرہ ہے, خوارج کا خطرہ اس وقت سب سے بڑا ہے جو امت رسول کو پیش ہوگا, اور یہ ہماری صفوں کے اندر سے نکلیں گے اور باہر سے طاقتیں ان کو بھڑکائیں گی. انڈیا بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کلبھوشن جو ہے وہ پاکستان میں داعش کریٹ کر رہا تھا. تو یہ جو ایلیمنٹس ہیں یہاں پر خوارج کے, ان کو براہ راست سپورٹ مشرکوں سے یا یہودیوں سے یا نصرانیوں سے ملے گی. یہ فیکٹر آپ کو سمجھنا چاہیے. داعش ابھی جلدی ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا زاہد احمد صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا, اپنا تجزیہ دیا. فرید رئیس کو اجازت دیجیے, پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا.